हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कल से आप लोगों के प्रैक्टिकल्स शुरू होने वाले हैं। आप लोगों की थ्योरी मुकम्मल हो चुकी है। कल से आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर मैं आप लोगों को लीड करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कंपनी अच्छी लगेगी। वो मुस्कुरा कर बोला, जबकि इसने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली। इसकी नज़र क्लास में एक जगह खामोश बैठी अनीला पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दिया। तुम इधर आओ, आरिफ हसन ने अनीला की तरफ इशारा करके कहा। अनीला ने दाएं बाएं देखा और हैरत से अपनी उंगली अपने सीने पर रखी। क्या मैं? इसने पूछा तो आरिफ हसन ने इस बात में सर हिलाया। अभी आकर मिलो मुझसे ऑफिस में, वो कहकर सबको अलविदाई कलमात कहकर वहां से निकल गया। क्या तुम आरिफ हसन सर को पहले से जानती हो? इसकी दोस्त फजीला ने पूछा तो अनीला ने जोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं तो आज इनसे पहली दफ़ा मिली हूँ। शायद हॉस्पिटल के हवाले से कुछ कहना होगा, इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलाया है। खैर, मैं इनसे मिलकर आती हूँ, मेरा बैग संभालो, अनिला ने लापरवाही से कहा और उठकर क्लास से बाहर निकल गई। वो सीधी आरिफ हसन के ऑफिस गई। इसने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मिलने पर कमरे में दाखिल हुई। आए, मैं आपका ही वेट कर रहा था, वो मुस्कुराकर बोला और इसे बैठने का इशारा किया। सर, कोई काम था? वो इसके बैठने के इशारे को नज़रअंदाज करते हुए बोली। मुझे आपका एड्रेस चाहिए था, मिल सकता है? इसने कहा तो अनीला ने हैरत से आरिफ हसन को देखा। इसे समझ ना आया कि आखिर इसे इसका एड्रेस क्यों चाहिए। सर, वो तो मेरे फॉर्म में मेंशन था, अनीला ने कहा तो आरिफ हसन ने तीखी नज़रों से इसे देखा। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपके फॉर्म में मेंशन है या नहीं, मैंने कहा मुझे आपका एड्रेस चाहिए, यहाँ पर लिख कर दें। वो एक पेज और पेन इसकी तरफ बढ़ा कर बोला। अनीला ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए और ना समझी से एड्रेस लिखने लगी। एड्रेस लिखने के बाद इसने वो कागज़ आरिफ हसन की तरफ बढ़ा दिया। क्या मैं जाऊं सर? इसने कहा तो आरिफ हसन ने अपने सीने पर हाथ बांधकर इसके वजूद पर एक निगाह डाली। वो सादे से लिबास में सर पर नफासत से दुपट्टा लिए घबराई घबराई सी खड़ी थी, जबकि इसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें साफ चमक रही थीं। आरिफ हसन मुस्कुराया और इस बात पे सर हिलाया। तुम जा सकती हो। आरिफ हसन के इतना कहते ही वो वहाँ से तेज़ी से बाहर निकली। अनिला की फुर्ती देखकर आरिफ मुस्कुराया और वापस अपने काम की तरफ मतवजा हो गया। अजीब बात है, इनको मेरा एड्रेस क्यों चाहिए? वो ऑफिस से बाहर आकर अपनी क्लास के दरवाजे पर खड़ी हुई, पलटकर आरिफ हसन के ऑफिस की तरफ देखा और लापरवाही से कंधे उचकाकर अपनी दोस्त फजीला के पास गई और इसके साथ घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर वो आरिफ हसन के बारे में सोचती रही कि आखिर इसे इसका एड्रेस क्यों चाहिए, लेकिन वो इस गुत्थी को सुलझा ही न सकी। इसलिए इसने इस बात को यहीं ख़त्म कर देना मुनासिब समझा। अम्मा, कैसी हैं आप? वो घर में दाखिल होते ही मुस्कुरा कर बोली, जबकि इसकी माँ ने इसे देखकर सलाम का जवाब दिया और बोली, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है। अनीला ने अपना बैग एक साइड पर रखा। जी मम्मा, बोलें, मैं सुन रही हूँ। वो इनके पास ही बैठ गई। वो बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने तेरा रिश्ता। वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि इसके बाबा कमरे में आ गए। आ गई मेरी बेटी, वो मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखकर बोले। जी बाबा। वो मुस्कुराकर उठी और अपने बाबा के गले लग गई। सही है, जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे, इसके बाबा ने कहा तो वो इस बात में सर हिलाती अपने कमरे में चली गई। अरे, मैंने इसको कुछ बताना था, आपने ऐसे ही इसको भेज दिया, इसकी माँ बरहम होकर बोली। अरे बेगम, बाद में बता दीजिएगा जो भी बताना है, लेकिन फ़िलहाल खाना लगवाएं, मुझे बहुत भूख लगी है, हुसैन साहब ने कहा तो वो मुस्कुराकर किचन की तरफ बढ़ गई। अनीला जैसे ही कमरे में आई अपने बेड पर ढेर हो गई। मम्मा कुछ रिश्ते की बात कर रही थी। वो फ़ौरन उठकर बैठ गई, लेकिन क्या बात कर रही थी? वो अपने जहन पर जोर डालने लगी कि शायद इसकी माँ ने बात मुकम्मल कर ली थी, लेकिन फिर जब इसे याद आया कि इसकी माँ तो अपनी बात अधूरी छोड़ गई थी तो इसने अपना ख्याल झटक दिया। फ्रेश होकर बिस्तर दुरुस्त किया, बैग को जगह पर रखा और कमरे से बाहर निकलकर सबके साथ बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद इसने थोड़ा वक्त अपने माँ बाप के साथ गुजारा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर पढ़ने के लिए किताबें खोली, लेकिन पढ़ते पढ़ते न जाने कब इसकी आंख लग गई और वो किताबों पर ही सर रखे सो गई। बेटा, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? तुम तो बता रही थी कि तुम्हें अब हॉस्पिटल जाना है, माँ ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो अनीला फौरन होश में आई। घड़ी पर वक्त देखा तो वो बौखला कर उठी और अलमारी की तरफ भागी। इसने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर सीधी माँ के पास आई। मम्मा, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? आज मेरा हॉस्पिटल में पहला दिन था, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, वो अपने मोबाइल में उंगलियां चलाते हुए शिकायत करने लगी।
ارے مجھے لگا تم ہمیشہ کی طرح خود اٹھ کر آ جاؤ گی، اس لیے میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا کہ تم خود ہی تیار ہو رہی ہو، لیکن مجھے کیا پتا تھا؟ ماں مسکرا کر بولی تو انیلا بھی مسکرائی۔ اچھا اچھا، آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے۔ وہ مسکرا کر اٹھی، ہاتھ میں پراٹھا پکڑا اور ماں کی پیشانی پر بوسہ دے کر اشارے سے اللہ حافظ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ جلدی جلدی ہاسپٹل پہنچی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو عارف حسن کی آواز آئی، مس انیلا، لیکن وہ اتنی جلدی میں تھی کہ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور ہاسپٹل کے اس حصے کی طرف بڑھ گئی جہاں تمام اسٹوڈنٹس کو جمع ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ انیلا کی بچی، کتنی دیر کر دی؟ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، فضیلہ نے اس کے کندھے پر چپت لگاتے ہوئے کہا، کیا کروں یار، رات پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی تھی اور صبح اماں نے بھی نہیں اٹھایا، نہ جانے کیوں اتنی دیر سوتی رہ گئی۔ وہ منہ بسور کر بولی اور وہاں کھڑے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی جو انہیں کسی ٹاپک پر سمجھا رہے تھے۔ ابھی ابھی آئے ہیں سر، اب ان کے بعد دوسرے سر آئیں گے۔ فضیلہ نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، کون سے سر؟ ارے وہی عارف حسن، کتنے یار ہینڈسم ہیں وہ، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ اس کے کہنے پر انیلا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مجھے تو بہت عجیب لگے، وہ بہت چپو قسم کے انسان ہیں۔ انیلا نے منہ بسور کر کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ سر نے جب تمہیں آفس میں بلایا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس سوال پر انیلا گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آخر انہوں نے آفس میں بلا کر اس کا ایڈریس کیوں لیا تھا، تو وہ فضیلہ کو کیا بتاتی؟ ارے کچھ نہیں، بس وہی بتایا تھا نا کہ فیس کا تھوڑا سا معاملہ تھا، اس لیے سر نے مجھے آفس میں بلایا تھا، پھر میں نے کہہ دیا کہ آپ میرے بابا سے بات کر لیجئے گا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اسی لمحے عارف حسن وارڈ میں داخل ہوا۔ مس انیلا، شاید میں نے آپ کو پکارا تھا، وہ غصے سے بولا تو انیلا اچھل کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ تمام اسٹوڈنٹس کی توجہ انیلا کی طرف ہو گئی۔ سوری، معاف کیجیے گا سر، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نے مجھے کہاں پکارا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر سر جھکا کر بولی، باہر آئیں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو کب پکارا تھا۔ وہ کہہ کر وارڈ سے باہر نکل گیا۔ انیلا نے ایک نظر وہاں موجود ڈاکٹر اور اپنی دوست پر ڈالی اور بھاری قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ راہداری میں پہنچی، عارف گرج کر بولا، میں نے آپ کو بلایا تھا، اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ آپ نے میری بات کو نظر انداز کر دیا؟ انیلا کو اس کا غصہ بے معنی لگ رہا تھا۔ اگر اس نے آواز نہیں سنی تھی تو یقیناً وہ جلدی میں تھی، لیکن اس طرح سب کے سامنے وارڈ سے باہر بلا کر سوال جواب کرنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے پروفیسر کے سامنے کچھ کہہ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انیلا۔ عارف حسن نے جیسے ہی اس کا کندھا تھاما، انیلا کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی اور فوراً عارف حسن کا ہاتھ جھٹک دیا۔ معاف کیجیے گا سر، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی تھی، میں جلدی میں تھی، لیکن اس طریقے سے چھونا بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے، میں آپ کی شکایت پرنسپل سے کروں گی۔ وہ کہہ کر واپس وارڈ کے اندر داخل ہو گئی۔ عارف نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ اس نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جسے انیلا ابھی جھٹک کر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ واقعی پاگل ہے، اب مجھے اس کے گھر جانا ہی پڑے گا۔ عارف حسن یہ کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈ میں داخل ہوتے ہی فضیلہ نے ٹوکا، کیا ہوا سر، اتنے غصے میں کیوں لگ رہے تھے؟ اور تم نے سر کی بات کو نظر انداز کیوں کیا؟ کتنی بری بات ہے۔ انیلا نے غصے سے فضیلہ کو دیکھا۔ فضیلہ، جس بات کا علم نہ ہو اس بارے میں بات نہ کیا کرو، مجھے تمہارا اس طرح بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ غصے سے کہہ کر سامنے والے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گئی جو لیکچر دے رہے تھے، جبکہ فضیلہ اس کا غصہ دیکھ کر خاموش ہو گئی اور دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ ہسپتال سے آ کر وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اچانک اسے اپنی ماں کے کمرے سے کسی اجنبی مرد کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ چونک کر اٹھی اور فوراً ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے بیٹھے انسان کو دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ انیلا کی ماں نے اسے دیکھا تو اس کی طرف آتے ہوئے بولی، بیٹا، میں نے تم سے کچھ بات کرنی تھی، کل میں تجھے کچھ بتا رہی تھی نا کہ میں وہ ابھی اپنی بات مکمل ہی کر رہی تھی کہ اچانک باہر ہلہ گلہ شروع ہو گیا۔ انیلا نے ایک نظر عارف حسن پر ڈالی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ اچھا آنٹی، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، میں کافی دیر سے یہاں ہوں، خدا حافظ۔ عارف مسکرا کر وہاں سے رخصت ہوا اور باہر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر انیلا پر پڑی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ محلے کے چند بچے پتنگ لے کر انیلا کے پاس آئے تھے۔ انیلا ہمیشہ ان کے ساتھ مل کر پتنگ اڑایا کرتی تھی، اسی لیے بچے ہمیشہ پتنگ لے کر اس کے پاس آ جاتے تھے۔ عارف نے دیکھا کہ وہ پتنگ اور ڈور تھامے بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر عارف کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ انیلا کو کچھ یاد آیا تو وہ فوراً اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔
اماں وہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کمرے کو خالی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ انیلا آپ ہی کیا کر رہی ہیں؟ چلیں نا چھت پر چلتے ہیں۔ بچوں نے اسے آواز دی تو انیلا بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ ان بچوں کو دیکھ کر اپنی ساری تھکان بھول جاتی تھی اور ہمیشہ فریش محسوس کرتی تھی۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ ضرورت سے زیادہ تھک گئی تھی۔ سارا دن ہاسپٹل میں گھومنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے سو جانا ہی بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی ماں کمرے میں آئی تو انیلا بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ماں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہت تھک گئی ہے لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ اور لائٹ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ انیلا کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے موبائل اٹھایا۔ گھڑی پر 5 بج رہے تھے۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور انگڑائی لی، وضو کر کے نماز ادا کی اور ہاسپٹل کے لیے تیار ہونے لگی۔ کل سر ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اماں نے مجھے بتایا نہیں۔ خیر ابھی ان سے جا کر پوچھتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنا بیگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی ماں معمول کے مطابق ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی تو اس کی ماں مسکرائی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کیسا ہے؟ کل تم کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے اماں آپ فکر نہ کریں، میں نے ہاسپٹل میں بہت کھایا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے فضیلہ کا جہاں بھی جائے اسے پوری جگہ ایکسپلور کرنی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کل اس کے ساتھ گھوم گھوم کر تھک گئی تھی اور پھر گھر آ کر بچوں میں مصروف ہو گئی، بس اسی لیے مجھے نیند آ گئی، وہ تھکان سے چور لہجے میں بولی تو ماں مسکرا دی۔ اچھا، اور تمہارے جو سر عارب ہیں یہ تو بہت ہی پیارے بچے ہیں، تمہیں پتہ ہے بہت احترام والا بچہ ہے یہ، اور تو اور یہ غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد ان کے آگے بولنے سے کتراتا ہے۔ اس کی ماں نے نان سٹاپ عارب حسن کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ان کا یوں اچانک تعریف کرنا عجیب لگا، لیکن اس نے کچھ نہ پوچھا۔ پہلے تو وہ ارادہ رکھتی تھی کہ عارب کے بارے میں پوچھے کہ آخر وہ کون ہے، مگر اپنی ماں کے منہ سے تعریفیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ارے اماں آپ اس کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہی ہیں؟ میری بلا سے جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غصے سے کہہ کر اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر گئی۔ نہیں بیٹا، وہ بہت اہم فرد۔ وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک فضیلہ وہاں آ گئی۔ میڈم چلیں، کل بھی تم لیٹ ہو گئی تھیں، فضیلہ اونچی آواز میں بولی تو انیلا کچن سے باہر آ گئی۔ کیا اتنی جلدی؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ ہاں جی، آپ کے گھر سے ہاسپٹل بہت دور پڑتا ہے، اسی لیے میں جلدی آ گئی ہوں تاکہ ہم وقت پر پہنچ سکیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ ارے تمہیں میرے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت نہیں تھی، تم یہاں کیوں آئیں؟ تم سیدھا ہاسپٹل چلی جاتی نا۔ انیلا کو فضیلہ کا اس کے لیے اتنی دور سے آنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ فضیلہ کا گھر ہاسپٹل کے بالکل قریب تھا اور وہ وہاں سے انیلا کے گھر آئی تھی۔ شٹ اپ، خاموشی سے ناشتہ کرو، ہم لوگ ہاسپٹل کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اس نے کہا تو انیلا نے کسی غلام کی طرح اپنا سر جھکا لیا۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لگا کر دیتی ہوں، وہ فوراً کچن کی طرف بڑھی۔ ارے نہیں نہیں، تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں، انیلا نے کہا تو فضیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکی ہوں، لہٰذا تم یہاں بیٹھو، میں جا کر تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں تاکہ جلد سے جلد تم ناشتہ کر لو اور ہم ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو جائیں، اس نے کہا تو انیلا کندھے اچکاتی آرام سے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں ہسپتال کے لیے ایک ساتھ روانہ ہوئیں۔ مس انیلا میری بات سنیں، عارب حسن کی آواز پر انیلا کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اسے عارب کا بار بار پکارنا عجیب لگتا تھا۔ اس نے غصے اور تیکھی نظروں سے عارب حسن کی طرف دیکھا۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں، اس نے غصے سے فضیلہ سے کہا۔ فضیلہ کو انیلا کے اس غیر متوقع غصے کی بالکل وجہ سمجھ نہ آئی، جبکہ عارف اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کچھ دوائیاں ہیں جو میں نے تمہاری امی کے لیے لکھی ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہیں رات میں نیند نہیں آتی اور ان کے جسم اور پٹھوں میں بھی درد رہتا ہے، اور وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ انیلا غصے سے گرج اٹھی۔ آخر آپ میرے گھر والوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ جس طریقے سے آپ باقی اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں نا، یا جس طرح مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں باقیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھیں۔ آپ میرے گھر کے پرسنل معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو عارب حسن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں آپ کے اتنا غصہ کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بالکل جان سکتے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کا یوں بے تکا سا چپکنا اچھا نہیں لگ رہا۔ پہلے آپ نے یونیورسٹی کے پہلے دن ہی مجھ سے میرے گھر کا ایڈریس مانگ لیا، پھر اب آپ میرے گھر پہنچ گئے، اب آپ میری امی کی بیماری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہ چلے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بے فضول سی باتوں پر مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، وہ غصے سے چیخی۔ مس انیلا، آپ کسی اور چیز کا غصہ شاید یہاں نکال رہی ہیں، وہ اس کا کندھا تھامنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، جبکہ انیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، میں آپ کی پہلی کی گئی حرکات بھولی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے اپنے پاس لانے کے بہانے نہ ڈھونڈے۔
اور رہی بات آپ کی ہمدردی کی، تو میری ماں کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں، میرے بابا ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ اگر آپ نے مجھے بلا وجہ اس طرح بلایا یا میرے گھر کے معاملات پر ڈسکس کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں پرنسپل سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عارف نے حیرت سے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر گئی تھی۔ صحیح کہا تھا اس کی ماں نے، یہ لڑکی دماغ سے پیدل ہے، آخر یہ ایسی عجیب حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے لب کاٹتا ہوا ان دوائیوں کو اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالنے لگا۔ جاتے وقت میں خود ہی مل کر جاؤں گا آنٹی کو، اس نے سوچ کر بیگ ایک سائڈ پر رکھا اور اپنی چیئر پر بیٹھ کر کام میں مشغول ہو گیا، مگر اس کا ذہن مسلسل انیلا پر اٹکا ہوا تھا۔ عارف حسن سر، وہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز آپ کو بلا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ایک نرس نے آ کر بتایا۔ عارف حسن فوراً اٹھا اور کیبن سے باہر نکل کر سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کیا ہوا؟ وہ تھوڑا انیلا کی طرف جھک کر بولا۔ انیلا سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، اچانک قریب سے آواز سن کر وہ چونکی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا فاصلہ قائم کر لیا۔ تمام اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ انیلا نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ مسکرا کر نرس کی طرف بڑھ گیا اور اسٹوڈنٹس کو پوائنٹس سمجھانے لگا۔ یار کتنے ہینڈسم ہیں نا سر، دیکھو تو صحیح۔ فضیلہ نے انیلا کے کندھے پر کوہنی ماری تو انیلا نے غصے سے اسے کہا، اتنے بھی ہینڈسم نہیں ہیں فضیلہ، چپکو کہیں کے۔ وہ غصے سے بڑھائی، کیا تم نے کچھ کہا؟ فضیلہ نے پوچھا تو انیلا نے نفی میں سر ہلایا اور واپس عارف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ عارف دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ اس پر توجہ دے رہا ہے۔ انیلا، کیا تم کل فری ہو؟ ہم لوگ اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملنے جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ فیضان نے پوچھا۔ ہاں ضرور، انیلا نے مسکرا کر کہا۔ عارف حسن کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ مسٹر فیضان، لگتا ہے آپ کو پڑھنے سے زیادہ یہاں باتیں کرنے میں دلچسپی ہے۔ اس کی آواز پر انیلا اور فیضان دونوں چونک گئے۔ عارف غصے سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے میں نے بلایا تھا۔ انیلا نے فوراً فیضان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بولنے سے روکا، جبکہ عارف نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم دونوں یہاں سے باہر نکل جاؤ، انفیکٹ تم فیضان باہر جاؤ اور تم یہیں رکو۔ عارف نے فیضان کو نکال دیا اور انیلا کو وہیں روک لیا۔ انیلا غصے سے عارف حسن کو دیکھنے لگی، نہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ، میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بڑبڑائی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، فیضان کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ فیضان، میں کل تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی، کہاں جانا ہے؟ فیضان نے اپنے پیچھے سے آتی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ عارف وہاں کھڑا تھا۔ انیلا نے غصے سے عارف کو دیکھا۔ سر، آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر بار میرے معاملے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہیں؟ آخر تم اس طریقے سے مجھ سے بات کیوں کر رہی ہو جیسے تم مجھے جانتی ہی نہیں ہو؟ عارف نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر میرے آپ سینئر ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن میرے کام میں دخل اندازی دینا بند کریں۔ عارف نے کچھ نہ کہا اور بس غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر وہ نرمی سے بولا، خیر چھوڑو اس بات کو، جانم لنچ کرنے باہر چلیں؟ عارف نے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لینا چاہا تو انیلا نے خود کو چھڑایا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، خبردار جب مجھے ہاتھ لگایا تو شرم نہیں آتی آپ کو اپنی جونیئر سے فلرٹ کرتے ہوئے؟ عارف نے اس کی بات پر کہکہا لگایا۔ یہ اچھا تھا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جبکہ انیلا اس کے کہکہے کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ اس نے حیرت سے فیضان کو دیکھا تو فیضان نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اسی وقت ان دونوں کو عارف حسن پاگل محسوس ہو رہا تھا، جبکہ عارف وہاں سے جا چکا تھا۔ تمہیں پرنسپل سے شکایت کرنی چاہیے، فیضان نے کہا تو انیلا نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے فضیلہ کی طرف بڑھ گئی۔ پورا دن ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد جب وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو مہمانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پھپھو، وہ مسکرا کر اپنی پھپھو کی طرف بڑھی اور ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ کتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ میرے پاس؟ انیلا نے رونے کی صورت بنا کر کہا۔ جی ہاں، آئی تو بہت وقت بعد ہوں، وہاں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ انیلا نے نظریں اٹھائیں تو سامنے بیٹھے عارف کو دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ آپ پھر یہاں؟ آپ میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اتنا ذلیل کیا میں نے آپ کو، اس کے باوجود آپ میرے گھر بیٹھے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پھپھو نے انیلا کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا۔ پھپھو، آپ اسے نہیں جانتی، اس بدتمیز ڈاکٹر نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ یہ اتنا بدتمیز ہے کہ بہانے سے میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے اپنے آفس بلا لیتا ہے، یہاں تک کہ اب تو اس نے مجھے سب کے سامنے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج تو اس نے حد ہی کر دی، مجھے سب کے سامنے اپنے قریب کر کے کہنے لگا، جانم میرے ساتھ لنچ کے لیے چلو گی؟ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی تو ایک بار پھر وہاں عارف کا کہکہا گونجا، جس پر سامنے بیٹھی پھپھو بھی ہنسنے لگی۔ کیا بات ہے، تم تو چڑ جایا کرتے تھے اگر کوئی تمہاری نقل اتارے، پھپھو نے کہا تو انیلا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھپھو، کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟
ارے ظاہر سی بات ہے، 9 مہینے میں نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 26 سالوں تک اس کی پرورش کی ہے، تو جانتی تو ہوں گی نا؟ پھپھو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ وہ ہکلائی۔ ہاں یہ میرا بیٹا ہے عارب۔ انیلا نے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے میں اتنے دنوں سے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، بتانا چاہ رہی تھی، لیکن ہمیشہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے انیلا کی ماں نے کہا۔ مما میں سمجھی نہیں، انیلا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بچپن میں ہم نے تمہارا رشتہ عارب کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور اس رشتے سے کوئی انکار نہ ہو سکے، اس لیے ہم نے تمہارا اور عارب کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، نہ تمہیں عقل تھی اور نہ ہی کسی چیز کا ہوش، اسی لیے تمہیں کچھ یاد نہیں۔ عارب کو سب اچھے طریقے سے یاد ہے۔ اس انکشاف پر انیلا پتھر کی طرح ساکت رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عارب کی طرف دیکھ سکے۔ عارب کا یوں قریب آنا، اسے پکارنا، ہاتھ لگانے کی کوشش کرنا، اور اس کا ہر بار اسے دھتکارنا، ایک ایک کر کے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ کیا مما، یہ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی اور ایک آنکھ ٹیڑھی کر کے اس نے عارب حسن کو دیکھا۔ ارے میں مذاق نہیں کر رہی، سچ میں تمہارا نکاح ہوا تھا۔ انیلا نے اپنا تھوک نگلا۔ عارب اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کو کیا ہوا؟ انیلا کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ عارب حسن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور واپس چائے پینے لگا، اور اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اللہ، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے عارب کے کہے ہوئے تمام جملے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ وہ خود ہی سے آفر کر رہی تھی کہ وہ دوسری لڑکیوں کے قریب جائے اور انہیں بھی اسی کی طرح ٹریٹ کرے۔ مما آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، وہ تکیے میں منہ چھپائے بڑبڑائی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور دروازہ کھولا۔ کمرہ تو بہت اچھا ہے تمہارا۔ عارب کمرے میں داخل ہوتے ہی دائیں بائیں دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ انیلا نے نظریں جھکا لی۔ وہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا جانم؟ کیا ہم اب لنچ کے لیے چل سکتے ہیں؟ عارب نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جی جی بالکل چل سکتے ہیں، وہ فوراً بولی تو عارب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تیار ہو جاؤ، ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، آنٹی نے کہا ہے کہ چند دن بعد ہی رخصتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اس کے کندھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اب تو کندھے پر ہاتھ رکھ سکتا ہوں نا؟ اس کے پوچھنے پر انیلا نے شرمندگی سے زور زور سے سر ہلایا، جبکہ عارب نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انیلا کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھیں، جبکہ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ عارب، انیلا نے اسے پکارا۔ پھپھو تو ہمیشہ اکیلی آتی تھی، انہوں نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا، آپ کہاں تھے؟ اس کے پوچھنے پر عارب کے قدم رک گئے۔ میں آؤٹ آف کنٹری رہا کرتا تھا، میری اسٹڈی وہاں ہوئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انیلا اب تک اسے کتنا کچھ سنا چکی ہے، یہ سوچ کر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اب کیسے ان سے نظریں ملاؤں گی؟ سب کے سامنے تو میں اتنا کچھ کہتی رہی ہوں۔ انیلا اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی اور سر جھکائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیل گئی تھیں۔ وہ ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں کے بیچ گرائے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہی ہے یہ لڑکی؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ماں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اماں سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اٹھ کر ماں کے گلے لگ کر مصنوعی رونے لگی۔ لڑکی پیچھے ہٹو، پاگلوں والی حرکتیں کم کرو، گھر والے تمہاری شادی کی باتیں کر رہے ہیں اور تمہارا بچپن ہی ختم نہیں ہو رہا۔ ماں نے اسے خود سے دور جھٹکتے ہوئے کہا۔ مما آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جس دن وہ ہمارے گھر آئے تھے تبھی بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم یہی بتا دیتی کہ میرا کزن کون ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلا کر بول رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ پھپھو کمرے میں داخل ہوئی تو انیلا فوراً سر پر دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے، انیلا کی ماں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے انیلا کی پھپھو بھی چلی گئیں۔ جاؤ عارب کے ساتھ شاپنگ کراؤ، کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پھپھو کی آواز آئی۔ انیلا خاموشی سے تیار ہوئی اور کمرے سے باہر آ گئی، جہاں عارب پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عارب نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو انیلا سر جھکائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عارب نے ڈرائیونگ سنبھال لی اور گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ دی۔ تم ایسے مجرموں کی طرح سر جھکائے کیوں بیٹھی ہو؟ عارب نے پوچھا تو انیلا نے نظریں اٹھائے بغیر نفی میں سر ہلایا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جواب دو، اس طریقے سے سر مت ہلاؤ، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے کزن اور میرے… وہ خاموش ہو گئی۔ میرے کیا؟ وہ عارب مسکرا کر بولا۔ میرے ہونے والے شوہر ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اتنا سب کچھ سنا دیا اور پرنسپل کی دھمکی بھی دے دی۔ اس کے کہنے پر عارب کا قہقہا گاڑی میں گونج گیا۔ خیر مجھے تمہارا یہ انداز پسند آیا۔
شروع میں مجھے حیرت ہوئی تھی کہ تم مجھ سے اتنی روڈلی بات کیوں کر رہی ہو، لیکن اب سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگین سوری، مجھے بالکل نہیں معلوم تھا، وہ شرمندہ سی بولی۔ ارے کوئی مسئلہ نہیں ہے بیگم۔ عارف نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا تو انیلا کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ گندمی رنگت، نفاست سے تراشی گئی داڑھی اور سیٹ کیے ہوئے بال، وہ اسے پہلی دفعہ اتنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ واقعی ہینڈسم ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور شرما کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ اچانک چہرہ کیوں پھیر لیا؟ عارف نے پوچھا تو وہ مسکرا کر خاموش رہی۔ عارف نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ شاپنگ کے لیے گئے اور رات تک خریداری کرنے کے بعد عارف نے اسے واپس گھر چھوڑ دیا۔ صبح ہسپتال جانے کے لیے اٹھی تو فریش ہو کر نیچے آئی۔ نیچے عارف حسن پہلے سے ہی موجود تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں نے تو منع کیا تھا کہ ناشتہ لے کر نہیں جانا، رشتہ داروں کی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ عارف کی ماں نے عارف سے کہا تو وہ ماں کی بات کاٹ کر بولا، مما مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا، آپ کو کبھی کسی چیز سے فرق پڑا ہے؟ اس کی ماں نے کہہ کر افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ انیلا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور عارف کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی پھپھو نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور ناشتہ اس کی طرف سرکایا۔ میں اور تمہاری ماں شاپنگ کے لیے جائیں گے، اگر تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتا دینا، اور اب ہاسپٹل جانا بند کرو، کم از کم تب تک تو نہیں جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی۔ پھپھو نے کہا، میں سر اور پرنسپل کو انفارم کر دوں گی۔ سر کو انفارم کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس پرنسپل کو ہی بتا دیں، کیونکہ ان کی دھمکیاں تو مجھے ویسے بھی بہت ملتی ہیں۔ عارف حسن مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو انیلا نے ایک بار پھر شرمندگی سے سر جھکا لیا، جبکہ عارف اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عارف اسے لے کر ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا۔ پورا راستہ وہ بالکل خاموش رہی، جبکہ عارف کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ دونوں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ عارف نے گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی اور خود اتر کر دوسری جانب آیا۔ انیلا جو بیگ سے موبائل نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک دروازہ کھلنے پر حیرت سے عارف کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر ہاسپٹل کے گیٹ پر کھڑی فضیلہ اور اس کے دوستوں پر پڑی، وہ سب حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ انیلا باہر آئی تو عارف نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا دوپٹہ درست کیا۔ فضیلہ کے ہاتھ سے کافی کا کپ نیچے گر گیا۔ اس نے حیرت سے کپ کو اور پھر انیلا کو دیکھا۔ عارف نے پلٹ کر فضیلہ کو دیکھا تو اس کے چہرے کی حیرانی دیکھ کر مسکرایا، جبکہ انیلا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اتنے لوگوں کے سامنے ایسی حرکت پر اسے کیا کہتی؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے فضیلہ اور اس کی دوستوں کو نظر انداز کر کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ سب اس کے پیچھے بھاگیں۔ یہ کیا تھا؟ فضیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ کل تک تو تم اس کو غصے سے چبا دینے کے لیے تیار تھی اور آج یہ سب کچھ؟ انم نے حیرت سے کہا۔ سب بتاتی ہوں۔ وہ انہیں ایک سائڈ پر لے آئی۔ کیا سچ میں؟ فضیلہ کی آواز اونچی ہوئی تو گزرتے لوگوں نے حیرت سے دیکھا۔ لڑکی آہستہ بول، پورے ہسپتال کو بتائے گی کیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی، مطلب تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ انم نے چیخ کر کہا، وہ بھی عارف حسن سر سے۔ سعدیہ چیخی، ارے آہستہ، انیلا نے کہا، لیکن تب تک عارف حسن وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی بات سن چکا تھا اور مسکرا کر آگے چلا گیا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے اور رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دوسری طرف انیلا کی ماں نے اسے ہسپتال جانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے وہ اب نہیں جاتی تھی۔ عارف بھی جب گھر آتا تو انیلا کی ماں اسے انیلا سے ملنے نہ دیتی، وہ اسے دیکھے بغیر ہی خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ آج مہندی کا دن تھا۔ انیلا نے بہت کوشش کی تھی کہ مہندی اور کے فنکشن ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن گھر والوں نے انکار کر دیا۔ آخر کار رسم ختم ہونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا اور تھکا ہارا بیڈ پر لیٹ گیا۔ آخر کار کل تم میرے پاس آ جاؤ گی، عارف نے مسکرا کر کہا اور آنکھیں موند گیا۔ واہ، تم تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہو، فضیلہ نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا تو انیلا مسکرا دی۔ ہاں، روپ تو آیا ہے، انم نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ انیلا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ اوہ ہو، اچھا تمہیں پتہ ہے گرلز، یہ وہی لڑکی ہے جو عارف حسن سر کو کہا کرتی تھی چپکو، چچورا۔ فضیلہ نے بات لمبی کرتے ہوئے مذاق اڑایا۔ ہاں تو تب نہیں معلوم تھا نا کہ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں؟ انیلا نے ایک شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ تینوں ہنسنے لگی۔ لڑکیوں بس سو جاؤ، انیلا کی ماں نے انہیں ڈانٹا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں۔ جب سے شادی طے ہوئی تھی فضیلہ، انم اور سعدیہ وہیں رک گئی تھیں۔ وہ اسے روز آ کر عارف کی حالت بتایا کرتی تھیں کہ وہ کیسے ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا انیلا کا انتظار کرتا رہتا تھا، اور انیلا یہ سب سن کر ان کی محبت پر فدا ہو جایا کرتی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں اسی پر جمی تھیں، جبکہ عارف حسن اسٹیج پر کھڑا اسے کسی دیوانے کی طرح تک رہا تھا۔
وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ لباس پر ہوا سنہرا کام اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا، جبکہ چہرے پر پڑا ہلکا سا لال گھونگھٹ اس کے حسن میں ایک پر اسرار کشش پیدا کر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اسٹیج کے سامنے پہنچی۔ اس کے باپ نے انیلا کا ہاتھ تھام کر عارف حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ دیکھو عارف، تم میرے بھانجے تو ہو، لیکن اگر اس سے کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں خود ہی سیدھا کر دوں گا۔ اسے کبھی آنسو بہانے پر مجبور مت کرنا۔ انیلا کے باپ نے سنجیدگی سے کہا تو عارف حسن مسکرا دیا۔ بالکل بھی نہیں انکل، یہ اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، میری زندگی اور میری بیوی ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے جتنی محبت اپنی بیٹی کو دی ہے، میں اسے کہیں زیادہ دوں گا۔ عارف نے عزم سے کہا تو وہاں موجود تمام مہمانوں نے تالیاں بجا کر داد دی۔ اس نے نرمی سے انیلا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اسٹیج پر لا کر بٹھایا۔ عارف آج سفید شیروانی اور کڑھائی دار شال میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی وقار تھا جو کسی کو بھی مغلوب کر سکتا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ انیلا نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر عارف کو، اور پھر شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور سر جھکا لیا۔ ویسے پرنسپل بھی آئے ہوئے ہیں، کیا تم اب انہیں بتانا نہیں چاہو گی کہ میں تمہیں ہاتھ لگا رہا ہوں؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو انیلا نے اسے ایک تیکھی نظروں سے نوازا، پھر فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ارے میں تو بس یاد دلا رہا تھا کہ ایک پرنسپل سر بھی ہیں جنہیں تم بار بار بتانے کی دھمکیاں دیا کرتی تھیں۔ اب کیا انہیں بھی بتائیں گی؟ اس نے انیلا کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کا شور مچ گیا۔ جس کے ساتھ ہی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ عارف کے ساتھ قدم اٹھاتی ہال کے دروازے کی طرف بڑھی تو ماں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ ماں کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی تو باپ نے اسے دلاسا دیا۔ میرے بچے، بے فکر رہو، تمہارے بابا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی گھر آنے کا دل کرے بلا جھجک آ جایا کرنا، اور یہ تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ وہ محبت سے بولے۔ ارے بھائی، آپ کو کیوں بتائے گی؟ وہ تو مجھے بتائے گی۔ عارف کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے کندھے پر ہلکی سی چپت لگائی اور پھر انیلا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارا خیال رکھنے کے لیے میں ہوں نا۔ عارف اگرچہ تھوڑا ضدی ہے، لیکن یاد رکھو، یہ پھپھو تمہاری ماں سے زیادہ تمہاری سگی ہے۔ اگر اس نے تمہیں ذرا بھی دکھ دیا تو یقین مانو، تمہاری پھپھو خود اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے گی۔ عارف کی ماں نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ بس آپ لوگ مجھے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ رخصتی کے وقت تو لڑکی کو ڈرنا چاہیے۔ عارف نے کہا۔ ہاں تو میری بیٹی کیوں ڈرے گی؟ وہ تو شیر کی بیٹی ہے، انیلا کے باپ نے فخر سے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ عارف نے ان کے قریب آ کر انہیں گلے لگایا۔ خیال رکھنا میری بیٹی کا، اور کوئی بھی شکایت ہو تو مجھے بتانا، انہوں نے تاکید کی۔ نہیں، ان کی پھپھو موجود ہے نا شکایت لگانے کے لیے، میں شکایت ان سے ہی لگاؤں گا۔ عارف نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ پھر انیلا کی ماں نے اسے عارف کی گاڑی تک پہنچایا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور سب سے مل کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں عارف نے دیکھا کہ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ ارے بس رونا بند کرو، وہ اسے مسلسل روتے دیکھ کر بولا۔ آپ کی رخصتی ہوتی نا، تب میں آپ سے پوچھتی۔ انیلا نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں رخصت ہو کے آپ کے گھر آ جاؤں؟ وہ حیرت سے بولا تو انیلا نے اسے گھور کر دیکھا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ سوری، اس نے نرمی سے کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ گھر پہنچ کر انیلا کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چند رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں اور دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کی آواز پر وہ چونک گئی۔ عارف آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا اور ایک مخملی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ انیلا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا تھامی۔ میں پہنا دیتا ہوں۔ عارف نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا لی اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ نرمی سے اس نے انیلا کے گلے سے ہار اتارا اور وہ قیمتی ڈائمنڈ لاکٹ پہنا دیا جو انیلا کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ بہت پیارا ہے، انیلا نے لاکٹ کو چھوتے ہوئے کہا، جبکہ عارف کی آنکھوں میں محبت کا خمار دیکھ کر اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو عارف نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں اب میرے جذبات کو تم پر عیاں کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے دل کا حال بخوبی جانتی ہو۔ اس نے انیلا کے کان سے جھمکے اتارتے ہوئے سرگوشی کی۔ انیلا نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو کیا مجھے تم سے اجازت طلب کرنی چاہیے؟ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھا تو انیلا نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا۔ اس کے شرمیلے انداز پر عارف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے انیلا کو بیڈ پر لیٹایا۔
جبکہ وہ اپنے آپ کو عارف کے سپرد کر چکی تھی۔ ہر کہانی اپنے ساتھ ایک سبق لے کر آتی ہے، اور یہ کہانی بھی یہی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں مکمل حقیقت جانے بغیر رائے قائم کرنا اکثر غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے۔ انیلا کا بے باک، خوددار اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتہ نہ کرنے والا کردار قابل تعریف تھا، کیونکہ ہر لڑکی کو اپنی حدود اور احترام کا احساس ہونا چاہیے۔ تاہم جلد بازی میں دوسروں کی نیت پر فیصلہ سنا دینا اس کی کمزوری بھی ثابت ہوا۔ دوسری طرف عارف ایک ذمہ دار، صابر اور محبت کرنے والا کردار تھا، لیکن بعض مواقع پر اس کا انداز گفتگو اور بغیر وضاحت کے قریب آنے کی کوشش غلط فہمیوں کو بڑھانے کا سبب بنی۔ اس لیے تعلقات میں وضاحت اور باہمی اعتماد ہمیشہ ضروری ہوتے ہیں۔ والدین اور خاندان کا خلوص، دوستوں کی موجودگی اور آخرکار حقیقت کا سامنے آنا اس کہانی کو ایک خوشگوار انجام تک لے آیا۔ ریڈرز کے لیے یہی پیغام ہے کہ احترام، اعتماد، کھلی گفتگو اور اچھا گمان ہر رشتے کی مضبوط بنیاد ہیں۔ جذبات میں آ کر فیصلے کرنے کے بجائے حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بعض اوقات جس شخص کو ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت خوشی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رشتے میں محبت، عزت، سمجھداری اور آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ اور ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔